قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گرامی قدر حضرات، حاضرین جمعہ المبارک، ارباب علم و دانش، میرے سرداروں، میرے صاحبوں، امت مسلمہ پر بڑا کڑا وقت چل رہا ہے۔ آج کی خبر کے مطابق 20,000 لاشیں شام اور ترک احباب، ابھی وہ لوگ جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 20,000 جنازے وہ اٹھا چکے ہیں اور دنیا میں عجیب سی لہر ہے۔ یہ آفات، یہ زلزلے، یہ مصیبتیں، یہ بلیات، بسم اللہ، یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کے بارے میں عجیب سی چیم گوئیاں سوشل میڈیا پر جاری ہیں۔ کچھ لوگ اسے اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے امتحان کہہ رہے ہیں۔ تو خیال یہ ہوا کہ آج کے جمعہ شریف میں قرآن حکیم میں سے دیکھا جائے کہ اللہ کے کلام میں قدرتی آفات اور بلیات کا کیا سٹیٹس ہے، اور قرآن حکیم سے سمجھا جائے کہ ایسی کیفیت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ بلا شبہ نماز پر ہماری گفتگو جاری ہے، کئی جمعوں سے جاری ہے، وہ عنوان گفتگو جاری رہے گا، لیکن آج کا جمعہ اور بالخصوص ایک اور سانحہ جو نقصان امت مسلمہ میں ہوا، وہ ہمارے اہل سنت کے عظیم عالم، عظیم مفتی، وکیل آل محمد، وکیل آل محمد، محب آل رسول، عظیم مفتی علامہ محمد اقبال چشتی صاحب رحمہ اللہ ناروال کے علاقہ میں حضور کی اولاد کی وکالت کرتے ہوئے وصال ہوا آپ کا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ ان کی فاتحہ اینڈ پہ ہوگی، ان کی فاتحہ اینڈ پر پڑھیں گے۔ اب گفتگو کے لیے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ آل عمران ہے، قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے، اور 140 نمبر آیت میں سے 5 یا 6 الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دن ہیں جو عدل بدل کر آتے ہیں۔ چلو اور آسان کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا قانون ہے کہ سدا وقت ایک جیسا۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت دے، آپ تک پیغام پہنچ چکا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
सदा वक्त एक जैसा, ये लिखा है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। ये हाफिज साहब किबला हमारी रहनुमाई करेंगे। कैसे है आप साहब? सदा न बागे बुलबुल बोले, सदा न, मैं तो नहीं पढ़ सकता, आपको तो पता है, तो आप जरा थोड़ी रहनुमाई कर दें कि कैसे है वो। सदा ना बागे बुलबुल बोले, तो सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। ये बात हो रही है वह तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। लोगों, सदा दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, दिन बदलते रहेंगे, दिनों का अदल बदल जारी रहेगा। अच्छा, अगर कोई ये समझता है कि हुजूर की उम्मत पर ये अजाब था, ये नबी पाक की उम्मत पर एक, बोले सारे, ये हुजूर की उम्मत पर एक अजाब था, तो इसका जवाब भी कुरान हकीम में सूरह अनफाल में दिया है। ये 8वां सूरा है कुरान हकीम का, और 33 नंबर आयत अगर मेरी आंखों के सामने आ जाए, जो कि आ गई है, ये मेरे सामने आयत है, ये 32 नंबर आयत है जो मैं पढ़ रहा हूँ। वइज़ कालू अल्लाहुम्मा इन काना हाजा लहुवल हक्का मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई बिअज़ाबिन अलीम। मक्के के कुछ काफिर बैतुल्ला के सहन में खड़े हैं और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्का, ए अल्लाह, ये जो मोहम्मद हैं ये तेरी तरफ से हक है, और अगर ये हक है फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिन समा, तो तू हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर, हमें तेरा नबी नहीं चाहिए, या तू हम पे अजाब, दर्दनाक अजाब भेज दे, हमें मोहम्मद नहीं चाहिए। इस पर अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, मोहम्मद बादशाह, अल्लाह को क्या है कि मैं इन पर अजाब ना नाज़िल करूं, लेकिन नहीं नाज़िल कर रहा कि वह अंत फीहिम, तेरी जात इनमें मौजूद। पता चला हुजूर की जात मौजूद हो तो अजाब, ये बोलना था आपने, अगर हुजूर की जात मौजूद हो तो अजाब, अजाब नहीं आ सकता, अजाब नहीं आ सकता। तो ये भूल जाएं कि तुर्क कौम पर या शाम में अल्लाह का कोई अजाब है, नहीं। अच्छा, आप अजाब का अगर क्राइटेरिया देखें तो मुझे सूरह नूह सामने आ रही है, ये 71वां सूरा है और 26 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकाला नूहु रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। हजरत नूह ने मुझे कहा था रुए जमीन पर एक भी काफिर, एक भी नहीं छोड़ना। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, अगर तूने एक भी जिंदा छोड़ा तो ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। अब आपको समझ आई है कि जब अल्लाह का अजाब किसी कौम पर आए तो एक भी नाफरमान बचता नहीं, फिर सिर्फ फर्मा बरदार बचते हैं, फिर सिर्फ कश्ती वाले बचते हैं। अल्लाह आपको दारैन की साथ नसीब फरमा। फिर कोई नाफरमान बचता तो हम जिंदा हैं। मैं आपकी बात नहीं करता, आप तो मेरे सरदार हैं, मेरे जैसे नालायक अगर जिंदा हैं तो समझ जाना चाहिए ये अजाब नहीं। भाई देखें, पिछली अकवाम एक एक गुनाह करते थे, सुबह अजाब आ जाता था, रात गुनाह हुआ सुबह अजाब आ जाता था।
آپ سارے قرآن میں سے وہ سارے گناہ اکٹھے کر لیں، ہمارا کلا بندہ وہ سارے گناہ کر رہا ہے، وہ سارے گناہ ہمارا کلا بندہ کر رہا ہے، عذاب نہیں آ رہا۔ رات کو سونے سے پہلے شکل دیکھو، شیشہ دیکھو، اور اگر صبح اٹھ کر دوبارہ شیشہ دیکھو شکل نہیں بدلی تو سمجھو نا محمد موجود ہے۔ ہاں پھر سمجھو نا حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں تو عذاب نہیں آتا۔ لیکن سورہ مبارک عنکبوت میں یہ 29واں سورہ ہے، اور یہاں ارشاد ہوتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو بد کرداری کرتے ہیں، جو بے حیائی کرتے ہیں، ان یسبقونا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گرفت نہیں کریں گے۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ اگر تم بد کرداری بھی کرو اور ہم تمہاری گرفت نہیں کریں گے؟ ساء ما یحکمون، برا خیال کر رہے ہیں آپ، غلط سوچتے ہو۔ اگر تم گناہ کرو گے تو گرفت تو آئے گی، بھئی کلی عذاب نہیں آ سکتا حضور کی وجہ سے۔ میرا خیال ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کو، کلی عذاب آ سکتا نہیں، لیکن اگر تم گناہ کرو اور گرفت نہ ہو یہ تم برا سوچتے ہو۔ یا اللہ تو کیا گرفت ہوگی؟ اللہ سورہ نور میں یہ جو حکمران ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، جو عہدے داران ہیں، جو بڑے بڑے افسر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے افسر ہو گئے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے، اور نہیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ مہلت ہے بھائی، کچھ ٹائم کا وقت ہے تمہیں دیا گیا ہے، مہلت ہے، اس کی پکڑ سے بچو، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مجھے سورہ نور سامنے آ رہی ہے، یہ 24واں سورہ ہے اور میں 63 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور جو محمد کے آرڈر کی مخالفت کریں، جو مصطفیٰ کی مخالفت کریں، جو حضور کے امر کی مخالفت کریں، ان تصیبہم فتنۃ، زبردست فتنے پڑیں ان پر۔ اور میرے محبوب کے امر کی مخالفت کرتے ہو، زبردست فتنوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ جتنے فتنے بڑے سے بڑے آ رہے ہیں، یہ کہیں لجپالوں کے امر کی مخالفت تو نہیں ہو رہی؟ اگر حضور کے امر کی مخالفت ہوگی تو فتنے تو آئیں گے۔ یعنی پہلا جملہ آج کی گفتگو کا آپ اپنے لوہے قلب پر سونے کے قلم سے لکھیں، حضور کی مخالفت سے فتنے آتے ہیں۔ یہ بولیے سارے، حضور کی، بولنے ذرا سارے، حضور کی مخالفت سے فتنے آتے ہیں۔ یہاں مجھے سورہ بقر یاد آ گئی، دوسرا سورہ ہے، اور مجھے 57 نمبر آیت یاد آئی ہے۔ یہ میرے سامنے 57 نمبر آیت ہے اور یہ 58 نمبر آیت ہے۔ یہ تاریخ ہے انسانیت کی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ آرڈر ہوا فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں دروازے سے گزرو اور یوں کہو اللہ ہماری خطائیں بخش دے، اللہ ہماری خطائیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان سے جو کہا گیا تھا نا ان ظالموں نے اسے بدل ڈالا، کوئی اور الفاظ لے آئے، جو ہم نے کہا تھا اسے بدل ڈالا۔ یا اللہ تو پھر فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا
پتہ چلا جو اللہ کے کلام کی توہین کرتے ہیں تو اللہ جلال میں آتا ہے، پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے آسمان سے. عذاب کلی نہیں آ سکتا، لیکن اگر تم کلام اللہ کی توہین کرو، بھئی بولتے آؤ میرے ساتھ، اگر تم کلام اللہ کی توہین کرو تو پھر یہ سمجھو کہ کچھ بھی نہ ہو تو بیوقوف تم سے بڑا بھی کوئی نہیں. جب تم کلام اللہ کی توہین کرو گے تو اللہ کی پکڑ تو آئے گی. اچھا بھئی دوسرا جملہ اپنے دل پر لکھ لیں، جو اللہ کے کلام کی توہین کرے اس پر آسمان سے عذاب آتا ہے. بولیے سارے، اس پر آسمان سے عذاب آتا ہے. اچھا اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو میں سورہ دہر کو پڑھ رہا ہوں. یہ 76 نمبر سورہ ہے اور 31 نمبر آیت ہے اور آخری آیت ہے. یہ 31 آیتیں ہیں جو مصطفیٰ کی بیٹی کی شان میں اتری ہیں. ان آیات کے اینڈ پر جا کے آخری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو کسی کا حق مارتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تو ہے نا. کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کسی کا بھی حق مارنے والوں، تمہارے لیے عذاب تو ہے نا. اچھا اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو سورہ فاطر 35واں سورہ ہے اور 10ویں آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمکرون السیئات. جو لوگ تخریب کاری کرتے ہیں، جو لوگ کسی کے لیے بری تدبیریں کرتے ہیں، جو لوگ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں، تخریب کارو سنو لہم عذاب شدید، تمہارے لیے شدید عذاب ہے. بھئی اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں سورہ نور کو پڑھ رہا ہوں. یہ 24واں سورہ ہے، میں 19ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. شک نہ کرنا، جو مومنوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بے غیرت ہو جائیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے معاشرے میں لوگوں کی غیرت ختم ہو جائے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مومن معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کی آخرت تو تباہ ہے ہی ہے، لیکن وہ دنیا میں بھی ہماری پکڑ میں آئیں گے. آپ نے دیکھا کسی زمانے میں میراتھن ریس ہوئی تھی، میراتھن ریس، جی میراتھن ریس، یہ نام نہ لیں، میراتھن ریس ہوئی تھی. عورتوں اور مردوں کو نکریں پہنا کر لاہور کی سڑک پر بھگایا گیا تھا، دوڑایا گیا تھا نا. ٹھیک چند دن بعد زلزلہ آیا تھا. ڈیٹ نوٹ کریں، 3 یا 4 دن کے وقفے کے بعد ہم نے قیامت دیکھی پاکستان میں. 4 دن پہلے مسلمان عورتوں نے نکریں پہنی، 4 دن کے بعد پاکستان کی زمین ہل گئی تھی. ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا. جب تم مسلمان قوم کو بغیرت کرتے ہو، ان میں غیرت ختم کرتے ہو، انہیں بے حیائی پھیلاتے ہو، تو پھر یہ تم کہو کہ ٹھیک رہے. یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ ایک اعلان ہوا تھا پاکستان میں، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. میں عرض کر رہا ہوں، ایک اعلان ہوا ہم سلیب لیس کپڑے پہنیں گے، ہماری بازو یہاں تک ہوگی. فوراً ڈینگی مچھر آیا، نہیں آیا؟ ڈینگی مچھر آئے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا
لہم عذاب علیم. جب تم مسلمان معاشرے کو بغیرت کرنے کی کوشش کرو گے، تم مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ کی پکڑ تو آئے گی. بھائی میں سورہ انعام کو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 6 سورہ ہے، میں 65 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم کتنی کھلی بات کر رہے ہیں کہ جب تم فرقہ ورانہ فسادات کو ہوا نہیں، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو زمین پھاڑ کر عذاب بھیجے، اگر وہ چاہے تو آسمان سے عذاب بھیجے، زمین چیر کر عذاب آ جائے، بندے دفن ہو جائیں، چھوٹا عذاب ہے. آسمان سے کچھ لگے بندے مر جائیں، چھوٹا عذاب ہے. لیکن ایک اس سے بڑا عذاب ہے جس میں روز مرنا پڑتا ہے، روز جینا پڑتا ہے، روز مرتا ہے انسان اور روز جیتا ہے. وہ کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا، کہ تم ایک دوسرے کے یعنی گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے گروہ میں تقسیم ہو جاؤ. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاؤ، ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھو. یہ برادریوں کی لڑائیاں اللہ کا عذاب ہے، یہ فرقہ ورانہ لڑائیاں، مذہبی جنگیں اللہ کا عذاب ہے. یہ سیاسی جنگیں آپ دیکھ لیں، بے شک اپنے حکمرانوں کو توجہ سے دیکھ لیں. جب بھی آپ کا کوئی حکمران سٹیج کی زینت بنتا ہے، کوئی ملک قوم کی بات نہیں ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے. ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیاں پس رہی ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، یہ قرآن حکیم میں پڑھ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے عذاب میں سے بڑا عذاب ہے. بھئی میرے سردارو، اللہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جب تم اللہ کے ذکر کو کانڈ کرتے ہو تو اللہ تمہاری روزی کو تنگ کرتا ہے، تمہاری معیشت تباہ ہوتی ہے جب تم اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہو. بھئی ظلم کرو گے تو عذاب آئے گا، بھئی حق مارو گے تو عذاب میں آؤ گے، بھئی تخریب کاری کرو گے تو پھنسو گے، بے حیائی پھیلاؤ گے تو پھنسو گے، محبوب کی مخالفت کرو گے تو عذاب تو آئے گا، کلام اللہ کی توہین کرو گے عذاب تو آئے گا، جنگیں چھیڑو گے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو تو عذاب تو آئے گا، نماز چھوڑو گے عذاب تو آئے گا، قرآن سے دوری اختیار کرو گے عذاب تو آئے گا. نہیں اللہ بادشاہ پھر تو تیری طرف سے عذاب تو آ گئے. مالک فرماتا ہے سورہ نور میں 30 نمبر آیت میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جتنا عذاب ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں سے ہے. بھائی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. یا اللہ عذاب تو آ گیا. مالک فرماتا ہے نہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے آ رہی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اوے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں تو کثرت سے تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں تو کثرت سے معاف کرتا ہوں، میری طرف سے تو معافی ہے. اگر میں تمہاری پکڑ کر لوں تو جانور بھی نہ بچیں. اللہ اگر ہمارے اعمال کی صحیح پکڑ کرے تو جانور بھی نہ بچیں. اللہ کہتے ہیں میں تو کثرت سے معاف کرتا ہوں. تو یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھئی جواب سورہ روم میں ملتا ہے، 30واں سورہ ہے اور 41 نمبر آیت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو تمہیں فساد برپا ہوتا نظر آ رہا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. لیذیقہم بعض الذین عملوا لعلہم یرجعون، کوئی ایک ایسے عمل پر میں تھوڑی سی سزا دیتا ہوں
یا اللہ دے تو رہے. فرمایا اس سزا کو رحمت سمجھو، اس سزا کو، ذرا سارے بولنا، اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کو. یا اللہ زلزلے میں کیا رحمت ہے، اس کرونا وائرس میں کیا رحمت ہے، سیلاب میں کیا رحمت ہے، ڈینگی میں کیا رحمت ہے. بھائی مجھے مزہ آ رہا ہے. بھائی آپ توجہ کریں گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا نا جی. یا اللہ اس میں کیا رحمت ہے. اچھا بھائی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ مدینے میں قیامت آ گئی. بھائی مدینے میں قیامت آ گئی. شاد ہوا لا تحسبوها شر لکم بل ہوا خیر لکم. مصطفیٰ اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تو آپ کے لیے بہتر ہے. نہیں آپ توجہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. بھائی مدینے میں قیامت کا منظر ہے، اللہ فرماتا ہے یہ برا نہیں ہے، یہ اچھا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا، پھر سے کہتا ہوں مدینے میں قیامت کا منظر ہے، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ یہ اچھا ہے. بیٹا سائیں یہ اس کو قبول کرو. میں پھر عرض کرتا ہوں مدینے میں قیامت کا منظر ہے، اللہ کہتا ہے اچھا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا بھائی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں مدینے میں قیامت آئی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ اسے شر نہیں سمجھو. جو قدرت کی طرف سے ہو وہ شر بھی ہو تو اس میں خیر ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اگر شر بھی ہو تو اس میں خیر ہوتی ہے. ذرا بولیے گا سارے، اللہ کی طرف سے اگر شر بھی ہو تو اس میں خیر ہوتی ہے. وہ بھائی مالک جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے. ٹھنڈا بولے، مالک جو بھی کرے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے جناب. یہاں کیسے ہے، ایک دفعہ مجھے سورہ شمس اگر سامنے آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. بھائی یہ قسمیں خدا اٹھا رہا ہے، اور اتنی یہ قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں اللہ نے تمہارے وجود میں دو چیزوں کو رکھا، فجور کو رکھا اور تقوی کو رکھا. تمہارے اندر میں نے سچ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی رکھا ہے. تمہارے اندر میں نے غصہ بھی رکھا ہے، شانتی امن بھی رکھا ہے. تمہارے اندر میں نے لالچ بھی رکھی ہے، سخاوت بھی رکھی ہے. تمہارے اندر میں نے شہوت بھی رکھی ہے، اطمینان بھی رکھا ہے. یہ جو ساری رات بندے موبائل پر بےہودہ عورتیں دیکھتے ہیں، اگر وہ شہوت نہ رکھتا تو کبھی نہ دیکھتے. یہ جو بندے ایک دوسرے کے ہتھی پڑ گئے ہیں، اگر وہ غصہ نہ رکھتا تو کبھی نہ پڑتے. یہ جو بندے رزق میں دو نمبری کر رہے ہیں، اگر وہ لالچ نہ رکھتا تو کبھی نہ کرتے. تو نے یہ رکھا کیوں؟ مالک فرماتا ہے میری طرف سے جو بھی ہو رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری طرف سے جو بھی ہو رحمت ہے. مدینے میں نبی کی زوجہ کے بارے میں زمانہ بکواس کرے، نبی کے دل کو تکلیف ہو، اللہ کہتا ہے رحمت ہے. سبحان اللہ. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے رحمت ہے. سبحان اللہ. بھائی میں گزارش کر رہا ہوں، ہمارے وجود میں صبر بھی رکھا، بے چینی بھی رکھی، غصہ بھی رکھا، پیار بھی رکھا، لالچ بھی رکھی، سخاوت بھی رکھی. بھائی اللہ کہتا ہے رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ نہیں بولے سارے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ رحمت ہے. دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا قرآن اور پڑھنے دیں. یہ میری آنکھوں کے سامنے قرآن حکیم ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی اللہ کی طرف سے جو بھی تکلیف آئے نا، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے نا، سبحان اللہ، وہ بھی کرم ہے. سبحان اللہ. اللہ بادشاہ تکلیف میں بھی کرم ہوتا ہے، دکھ میں بھی کرم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں جی پچھلی ساری گفتگو کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو،
تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیتیاں نو پھڑے گئے نے. ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ بولو سارے بولو. کیتیاں نو. یہ بات نہیں آپ کر سکتے. کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھو تو یہ نہیں آپ کے پاس اتھارٹی کہ آپ کہہ سکیں کہ کیتیاں نو پھڑیا گیا ہے. نہیں، آپ نہیں کسی بہن بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر یہ کہہ سکتے کہ ایک کیتیاں نو پھڑیا گیا ہے. آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. نہیں، آپ کو کنفرم ہے کہ اس پر عذاب آیا ہے، جو تکلیف آئی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی آئی ہے، یہ کنفرم ہے آپ کو؟ بھائی بیٹا آپ مجھے دیکھیں گے تو بات آگے چلے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان کی تکلیف دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا کیتیاں نو پڑیا گیا ہے، کیونکہ اللہ قرآن حکیم میں اس پر بڑی بات فرمائی ہے. میرے رب بادشاہ نے، رب بادشاہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اگر کوئی مصیبت اللہ کے امر سے آتی ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے تکلیف دے کر. کس کا امتحان ہوتا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے دل پر لکھو، دل پر، دل پر. اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے تکلیف آئے تو مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میری طرف سے تکلیف آئے تو مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تیسری بات سنیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، میری طرف سے تکلیف آئے تو میں دکھانا چاہتا ہوں سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. سدا وقت ایک جیسا، جلدی سے بولتے ہیں، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر میری طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سمجھو اسے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. میری طرف سے مومن کو اگر کوئی آفات آ جائیں، کوئی بلیات آ جائیں، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی کورونا، کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو سمجھنا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ہم تکلیف دے کے بندے کو اپنا قرب نصیب کرتے ہیں. بھئی آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کو؟ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے، فرمایا اسی سورہ میں فرمایا عند ربہم یرزقون، ہم انہیں باطنی رزق کے ان پر دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی اچھا یا اللہ تو پھر یہ تو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ فرمایا میں تو کثرت سے معاف کرتا ہوں تمہیں. اگر میں پکڑ کروں تو تم بچ سکتے ہو؟ اگر اللہ پکڑ کرے تو کوئی بچ سکتا؟ سارے اونچی بولو، اللہ پکڑ کرے تو کوئی بچ سکتا؟ اللہ اگر پکڑ کر دے تو جانور نہ بچیں، بندے تو بندے، جانور پھنس جائیں. تو یا اللہ پھر تو یہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اب میں آگے قرآن پڑھوں. یا اللہ تو نے ہمارے اندر غصہ نہ رکھا ہوتا تو ہم لڑتے نہ. اللہ فرماتا ہے میں غصہ نہ رکھتا تو میدان بدر میں بچے ابو جہل کو قتل کیسے کرتے. یا اللہ تو ہمارے وجود میں شہوت نہ رکھتا تو ہم بے حیائی نہ کرتے. اللہ فرماتا ہے میں شہوت نہ رکھتا تو اپنی گھر والی سے پیار کون کرتا؟ ٹھنڈا بولے ہو یار. یا اللہ تو نے لالچ رکھی ہے ہمارے درمیان، ہمارے وجود میں تو نے لالچ رکھی ہے. لالچ بڑی بری بلا ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، میں نے محمد کو لالچی بنایا ہے. یا اللہ حضور بھی لالچی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے لالچی بنایا ہے اپنے مصطفیٰ کو، لیکن فرق یہ ہے تمہیں اپنی لالچ ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے. حبیب کو امت کی لالچ ہے، امت کو یہ مل جائے، امت کو یہ مل جائے، امت کو یہ. دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں اور یہاں پہ گفتگو کو اینڈ کر لیتے ہیں اگر آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن بات اپنی منزل تک نہیں پہنچی. اللہ نے شیطان کو پیدا کیا. شیطان کس نے بنایا؟ اونچی بولو.
بنا کر، یہ میں نے قرآن پاک بند کر دیا، گفتگو ختم ہو گئی. بنا کر اللہ بولا لا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کا اتباع مت کرنا، شیطان کی پیروی مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یا اللہ تو نہ بنا. اللہ کی طرف سے آنے والا شر بھی کرم ہے. نہیں ماں نالوں ود بھی کوئی پیار کر سکتا جی؟ نہیں بولے نہیں، چار پانچ بندے آکھے نہیں، باقی ان شک ہے. بولو سارے، ماں نالوں ود کو پیار کر سکتا ہے؟ نہیں. تے پھر من جو جس دن ماں ڈنڈا پھڑ لوے نا پتر لئی، او پھر رحمت ہی ہے. اے پھر من جو جس دن ماں ڈانگ چک لوے انہوں پھر رحمت نہ سمجھیا جی. ایڈی پیار کرن والی نے جے ڈنڈا پھڑیا نا پتر لئی تے پھر رحمت ہے. اے دا مطلب ہے کدی کدی کچھ متیراں بھی رحمت ہو جاندیاں نے. پیو نالوں بعد بھی کوئی پیار کر سکتا جی؟ نہیں. تے پھر جس دن پیو چھتر لا لوے نا غصہ نہ کریا جی، وہ بھی رحمت ہے. او کیے اللہ دی قسم آ جڑا میں ممبر تے بیٹھا نا، بابے ہوری چھتر نہ پھڑ دے تے میں بھی کدھرے ریڑی لا کے بیٹھا ہوندا. جنے بندے ممبر تے بیٹھے ہو نا، اے پیو دے چھتراں نال ہی بیٹھے ہو. ناراض نہیں ہونا میرے نال. میں عرض کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کبھی کبھی کوئی جلال بھی رحمت ہے. کبھی کبھی کوئی جلال بھی، بولیں سارے، جلال بھی. کوئی ہے مسئلہ جسے قرآن بیان نہ کرے؟ اچھا اب آخری سوال، گفتگو ختم. تو نے شیطان کیوں پیدا کیا؟ مالک فرماتا ہے یہ بھی میرا کرم ہے. شیطان کی تخلیق میں کیا کرم ہے جبکہ وہ تو انسانیت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اچھا بھئی استاد بھی ایک شفیق ہستی ہے، استاد بھی ایک کریم شخصیت ہے، استاد بھی ایک اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہوتا. لیکن استاد جب کسی کی تربیت کرتا ہے، ایک سوال ہے ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ جواب ہے نمبر 1 اللہ تعالی، نمبر 2 پاکستان گورنمنٹ، نمبر 3 امی ابو، نمبر 4 بزنس. اب جواب ایک ہے. جواب بولے نا، جواب بتائیں جی کیا جواب ہے؟ ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ واہ پاس ہو جی سارے. اچھا جواب یہ آ گیا اللہ تعالی. اچھا سوال ہونا چاہیے تھا، سوال ہمیں روزی کون دیتا ہے، نیچے آتا جواب اللہ تعالی. بس مسئلہ ختم، بات ختم. اتنی سی بات تھی. یہ سارا پروسیس کیا ہے؟ یہ اور یہ، اسے کہتے ہیں ایم سی کیو کویسچن. آپ جانتے ہیں اس کا مقصد ہے وسوسہ کریٹ کرنا، وسوسہ ڈالنا. وسوسہ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ جو اصل ہدایت ہے اس سے ہل تو نہیں جاتے جی. جو اصل ہدایت ہے اس سے ہل تو نہیں جاؤ گے. ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اچھی نہیں بولے. ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اب کوئی زندگی میں آپ سے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں دے رہی، تم کہتے ہو اللہ دیتا ہے، آپ کہیں گے نہیں اللہ ہی دیتا ہے، ان کو بھی اللہ دیتا ہے. اگر کوئی کہے امی ابو نہیں پالتے، آپ کہیں گے ان کو بھی اللہ ہی پالتا ہے. اب اگر کوئی بزنس نہیں دے رہا، آپ کہیں گے بزنس بھی اللہ ہی چلاتا ہے. یہ وسوسہ ڈالنا اصل میں ہدایت پر پختہ کرنا ہے. ہلوگے تے نہیں ہدایت تو ڈٹ جاؤ گے، گھبراتے نہیں جاؤ گے، ادھر ادھر دے وسوسے نہ چھاڑتے نہیں جاؤ گے. یہ ہے قرآن، یہ بھی اللہ نے بھیجا. وہ ہے مصطفیٰ، وہ بھی اللہ نے بھیجے. وہ ہے شیطان، وہ بھی اللہ نے بنایا. اس کی طرف سے یہ بھی رحمت ہے،
اس کے طرف سے وہ بھی رحمت ہے، اور اس لعین کا بنانا بھی رحمت ہے، تاکہ قیامت تک جو محمد ہدایت دے وہ وسوسے ڈالے تاکہ تم اس کے وسوسوں سے مصطفیٰ کی ہدایت سے ہل تو نہیں جاؤ گے۔ تم مصطفیٰ کی ہدایت سے ہلتے نہیں جاؤ گے، اس لیے شیطان کو بنانا بھی رحمت ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب، اللہ کی طرف سے ابلیس کو بنانا بھی رحمت ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ اپنے کیتیوں سے پکڑا گیا ہے، نہیں، کیتیوں کو نہیں پکڑے گئے، ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ نے ان پر زلزلہ۔ او یار، کسی بندے کو دکھ میں دیکھو نا تو یہ مت سمجھا کرو کہ وہ کیتی نو پھڑیا گیا ہے تو وہ تکلیف تو وہ کمتر ہو گیا ہے، نہیں، اللہ جب کسی کو دکھ میں ڈالتا ہے نا، تکلیف میں ڈالتا ہے نا، سکھ والے سے افضل ہوتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں پھر کہہ رہا ہوں، سکھ والے سے افضل ہے۔ بھئی دیکھیں، ایک ہستی آپ دیکھتے ہیں نبی کے کندھوں پر سیر کر رہی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں تاریخ کے اوراق پر، وہ یزید کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے رول رہے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اے نہیں آکھنا کیتیاں نو حسین پھڑے گئے سن، بلکہ اللہ ان کی شان کو اور بلند کر رہا، اللہ ان کی شان کو اور بلند کر رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نگاہ کہ اگر کوئی بھائی تکلیف میں ہے تو اپنی کیتیوں کو نہیں پکڑے گئے، بلکہ ہاں ساڑھے نالوں وڈے پلوان نے ہو، اسی ایڈے پلوان ہوں دے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ ہم پر یہ بوجھ ڈالتا جڑا ساڑھے تے نہیں سنا پایا، ساڑھے نالوں چوکھے پلوان نے ساڑھے نال۔ اب ایک آخری بات، اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کیفیت میں؟ بھئی اب یہاں سے ایک جمعے کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، لیکن اب گفتگو کا وقت ختم ہو گیا، میرے خیال میں وقت زیادہ لے چکا ہوں۔ بھئی ایک لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماندہ ہے شکر کرو میں چوکھا دیاں گا۔ بھئی اللہ فرماندہ ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو میں متاع حسنہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ کہہ لو یار، جلدی جلدی۔ ایک آخری بات یہاں سے لیں اور جمعہ شریف کا اختتام اس بات پر کر لیں۔ 71 نمبر سورہ اگر میری آنکھوں کے سامنے آ جائے، یہ سورہ ہے 71 نمبر، اور یہ ادھر آؤ خواجہ نوید الحسن صاحب، یہ ذرا پڑھ دیں اور پھر بے شک جمعے کا یہاں سے پڑھ دیں، یہاں سے یہ لے مائک لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی۔ لو جی، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹے حسن کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے آ کے عرض کیا سید پانی کوئی نہیں، بارش چاہیے، کوئی نیند کی دعا مانگ چھڑو، بڑی تکلیف ہے۔ اس کا مطلب ہے تکلیف آ جائے تو اللہ والوں کے پاس آ جائے۔ چلو کہاں آپ نے اچھا آپ نے استغفار کا حکم دیا۔ اب امام حسن فرماتے ہیں اللہ کو معافی مانگ، اکھ نے پالن آلیا معافی دے دے، اب یہ حل ہے، اب یہ ساری گفتگو میں اس کا اور مختصر حل ہے، مختصر ڈیٹیل میں نہیں ہے، جمعے کا وقت ختم ہو گیا ہے، پالن آلیا معافی دے دے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک دوسرا آدمی آیا، ابھی نہیں پالن آلیا معافی دے دے، سارا مجمع بولو کیا کہنا ہے، اب آگے پڑھیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک دوسرا آدمی آیا، ایک اور آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ اس نے آگے کہا حضور کاروبار نہیں چل رہا، بڑی محنت کرتا ہوں، برکت کوئی نہیں، کوئی نئی روشنی کا پڑھا لکھا ہوتا تو بندے کے گوڑے کو ناپ کے کہتا روزی اللہ نے دینی ہے، تو نبی دے پتر کو لاگے بیٹھا ہے، کیا بولے ہو یار۔ اچھا جی، اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ امام حسن نے فرمایا آخ پالن آلیا معافی دے دے، سننا بولے ہو یار۔ اچھا جی،
آپ کی بارگاہ میں ایک تیسرا آدمی آیا، اچھا اس نے قلت نسل کی شکایت کی۔ لو جی، ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے آگے کہا آپ اولاد رسول ہیں، پتر کوئی نہیں، کوئی دعا منگو اللہ پتر دے چھے۔ اچھا جی، اس سے بھی آپ فرمایا، امام حسن نے فرمایا جا کے میاں بیوی آکھیا کرو پالن آ رہے ہیں معافی دے دے۔ اچھا جی، پھر چوتھا آدمی آیا، ایک چوتھا بندہ آیا، اس نے اپنی زبان اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت لو کی۔ جی کسان آ گئے ہیں، انہیں آ کے کہا جی کھیتی تے بڑی اگانا پر فصل وچ برکت کوئی نہیں، آپ نے فرمایا تسبیح کریا کر پالن آ لیا معافی دے دے۔ کیا تسبیح ہے؟ سارے بولو کیا تسبیح ہے؟ نہیں آواز آئی، کیا تسبیح ہے؟ پالن آ لیا معافی۔ اچھا وہاں پر جو آدمی حاضر تھے انہوں نے عرض کیا چند ربی بن سبی، ربی بن سبی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آگے بڑھے، جو حاضر تھے انہوں نے عرض کیا چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجاتیں انہوں نے پیش کی، قسم قسم کی حاجات پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ ربی بن سبی نے امام پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اینے اولاد منگیے، اینے بارش منگیے، اینے رزق منگیا ہے، اینے فصل منگیے، تسی ایک بیٹا منگیا ہے، تسی کو ڈبی چو سارے نو دعائی دے دیتی ہے۔ اس ساریاں دعائی ساریاں مرضاں ایکو دعائی سن۔ کیا کہا امام حسن نے؟ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ نے آیت پڑھی۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اللہ نے اسے قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس پر آپ نے سورہ نو 71 نمبر سورہ اور 10ویں اور 11ویں آیات کو تلاوت کیا۔ آپ کہیں تو میں کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اپنے رب سے معافی مانگو، رب کہہ کے آکھو پالن آ لیا معافی دے دے، انہو کان غفارا، شک نہ کرے آجے تواڈے معافی منگنے چ دیر لگے گی، وہ معاف کرنے چ دیر نہیں کرے گا۔ شک نہ کرے آجے تواڈی معافی منگنے دیر لگے گی، وہ معافی دینے دیر نہیں لائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یقین جانو کہ وہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر شراٹے کا مین بھیجے گا، مین وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے آنے والی بارش اللہ کی رحمت ہے۔ جڑا آکھے گا نا پالن آلیا معافی دے دے، او دے ویڑے وچ اللہ دیاں رحمتاں شراٹے دے می ونگر آؤں گیاں۔ یا اللہ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو اللہ مال کے ذریعے بھی مدد کرے گا، اللہ بیٹوں کے ذریعے بھی مدد کرے گا۔ امام حسن فرمایا پتر دے گا تے مدد کرے گا نا۔ بس اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔